अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। ज़ी वक़ार हाज़रीन व सामईन और मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बसिलसिला अनवाए कुतुब हदीस आज के लेक्चर का मौजू है अल मुसन्नफ़ात। इस ज़िमन में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि कुतुब मुसन्नफ़ात यानी हदीस की कौन सी ऐसी किताबें हैं जिन्हें हम मुसन्नफ़ात कहते हैं। मुसन्नफ़ की तारीफ़ करेंगे। मुसन्नफ़ वाहिद है और उसकी जमा मुसन्नफ़ात आती है। और फिर उन मुसन्नफ़ात में से एक मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़, इसके बारे में आपकी खिदमत में पहले इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ अस्सनानी का तारुफ पेश करेंगे और फिर इनकी मुसन्नफ़ के बारे में कुछ बातें आपकी गोशो गुजार करेंगे। अल मुसन्नफ़, मुसन्नफ़ किसे कहते हैं? मुसन्नफ़ तसनीफ़ हदीस का एक तरीका है जिसमें अहादीस फ़िक़ही तरतीब से जमा की जाती हैं, यानी मरफू, मौकूफ, मक़तू और मुरसल अहादीस सहाबा और ताबईन के फतावा एक तरतीब से जमा कर दिए जाते हैं। ऐसे कुतुब को हम कहते हैं मुसन्नफ़ात। इसकी बुनियादी चीज़ क्या है कि ये कुतुब फ़िक़ही तरतीब पर होती हैं, जैसे किताबुत तहारत, किताबुस सलात। आपने पढ़ा होगा कि सुनन भी हदीस की कुतुब में एक किस्म है जिसे हम सुनन कहते हैं। सुनन भी फ़िक़ही अबवाब की तरतीब पर होती हैं, मगर उसमें सिर्फ मरफू अहादीस होती हैं, मौकूफ या मक़तू या मुरसल अहादीस नहीं होती। तो इन दोनों में, सुनन में और मुसन्नफ़ में ये फ़र्क है कि मुसन्नफ़ में मरफू अहादीस के साथ साथ मौकूफ, मक़तू और मुरसल अहादीस भी होती हैं, सहाबा और ताबईन के फतावा भी होते हैं, मगर सुनन में नहीं होते। और अगर सुनन में कहीं मुरसल अहादीस हों तो वो बतौर इस्तिशहाद की होती हैं। और मशहूर जो सुनन है वो सुनन अबी दाऊद है, सुनन तिरमिज़ी है, सुनन इब्न माजा है, सुनन निसाई है। फिर यानी सुनन निसाई जिसे सुनन कुबरा कहते हैं, सुनन दारमी है, इमाम बैहक़ी की सुनन कुबरा है, और इसी तरह सुनन सईद बिन मंसूर। तो सुनन में और मुसन्नफ़ में अजीज तलबा व तालिबात फ़र्क ये हुआ कि दोनों में तरतीब तो फ़िक़ही अबवाब के एतबार से होती है, मगर सुनन में मरफू, मौकूफ, मक़तू और मुरसल अहादीस नहीं होती, जबकि इसमें मरफू भी होती हैं, मौकूफ भी होती हैं और मक़तू और मुरसल भी होती हैं, सहाबा और ताबईन के फतावा भी होते हैं। तो हदीस की ऐसी किताबों को हम कहते हैं मुसन्नफ़। मशहूर मुसन्नफ़ात कौन सी हैं? एक तो मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ अस्सनानी की है, और दूसरी मुसन्नफ़ अबी बकर बिन अबी शैबा है, और तीसरी मुसन्नफ़ सुलेमान बिन दाऊद अबी रबी। तो आज हम इन तीनों में से पहली जो मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ अस्सनानी है, इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। ये आप स्लाइड पर देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ तस्वीर हैं जो टाइटल्स की हैं, जहां से ये छपी हैं। और ये अगली स्लाइड पर ये वो नुस्खा है जो दारुल कुतुब इल्मिया बैरूत ने इसे शाया किया है। ये 12 जिल्दों में है और इसके मुसन्निफ हैं इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ अस्सनानी। इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ अस्सनानी कौन है? इनका नाम जैसे बयान हो रहा है अब्दुर रज़्ज़ाक़ है, कुनियत अबू बकर है, और इनकी 3 निस्बतें हैं, सनानी, हिमयरी
اور یمنی. صنعانی یہ چونکہ پیدا ہوئے تھے یمن کے شہر صنعاء میں، جو اس کا دارالخلافہ مشہور شہر ہے صنعاء. تو صنعاء میں پیدا ہونے کی وجہ سے آپ کو صنعانی کہتے ہیں، اور قبیلہ حمیر سے آپ کا ولا کا تعلق ہے، اس لیے اس نسبت سے آپ حمیری بھی کہلاتے ہیں. اور یہ دونوں نسبتیں صنعانی اور حمیری یہ زیادہ مشہور ہیں، اور بعض تذکرہ نگار آپ کو یمنی بھی لکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ یمن کے ملک کے یہ رہائشی تھے. ان کا پورا نسب نامہ کیا ہے؟ عبد الرزاق بن حمام بن نافع. آپ کی پیدائش 126 ہجری میں ہوئی ہے اور آپ کی وفات 211 ہجری میں تقریباً 85 سال کی عمر میں ہوئی. آپ نے تعلیم کہاں کہاں سے حاصل کی؟ تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ آپ نے شام کا سفر بھی کیا، حجاز کا بھی، اور عراق کے بھی سفر کیے. لیکن یہ چونکہ پیشہ تجارت سے تعلق رکھتے تھے تو تذکرہ نگاروں نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ ان کے یہ جو اسفار تھے یہ حصول علم کے لیے تھے یا تجارت کے لیے تھے. یقیناً اتنا بڑا آدمی ہے تو ان کے یہ سفر جو ہے وہ حصول علم کے لیے ہی رہے ہوں گے. آپ نے کن کن سے کسب فیض کیا؟ ان میں سب سے بڑا نام معمر بن راشد کا ہے. یہ معمر بن راشد جن کی الجامع معمر بن راشد ان کی کتاب ہے، ان کے ساتھ آپ کا بڑا خاص تعلق تھا، اور 7-8 سال تک مستقل جو ہے یہ اپنے استاذ امام معمر بن راشد کی خدمت میں رہے اور ان سے حصول علم کیا، ان سے کسب فیض کیا. علاوہ ازیں امام سفیان ثوری، ابن جریج، امام اوزاعی، سفیان بن عیینہ، امام مالک، معتمر بن سلیمان، ہشام بن حسان، ان جو اس زمانے کے بڑے صاحبان علم تھے، جو یہ بڑی قدآور شخصیات ہیں فقہ میں اور علم حدیث میں، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے اساتذہ کی ایک طویل فہرست ہے جن سے آپ نے کسب فیض کیا. اور یہ ان چیدہ جو نام میں نے سکرین پر یہ سلائیڈ میں لکھے ہیں، یہ سفیان ثوری، ابن جریج، امام اوزاعی، یہ سفیان بن عیینہ، امام مالک، یہ وہ حضرات ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی کتب آج موجود ہیں، اور کوئی حدیث اور فقہ کی کتاب نہیں ہے جن میں ان کا سلسلہ یہ روایت میں نہ آتے ہوں یا ان کے اقوال جو ہے فقہ کی کتابوں میں موجود نہ ہوں. آپ کی اسی طرح تلامذہ کی بھی ایک طویل فہرست ہے، یا ان حضرات کی جنہوں نے آپ سے روایت کیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ سفیان بن عیینہ اور معتمر بن سلیمان جو ہے یہ آپ کے اساتذہ میں سے ہیں، آپ کے شیوخ میں سے ہیں، مگر اپنی روایات میں یعنی بعض ایسی روایات ہیں کہ جن میں یہ شیوخ جو ہے اپنے اس شاگرد سے بھی روایت کرتے ہیں. یعنی سفیان بن عیینہ اور معتمر بن سلیمان باوجود امام عبد الرزاق الصنعانی کے استاذ ہونے کے یہ ان سے روایت کرنے والے میں ہے. اسی طرح ابو اسامہ اور ان کے ہم اثر ایک بڑی جماعت. امام احمد بن حنبل آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، جن کی مسند امام احمد بن حنبل بڑی مشہور کتاب ہے حدیث کی، اور انشاءاللہ ہم مسند پر بھی ہم انشاءاللہ ایک ویڈیو بنائیں گے، ایک لیکچر ریکارڈ کریں گے. اور اسی طرح ابن راہویہ، اسحاق ابن راہویہ، یحییٰ بن معین، علی بن المدینی، اسحاق الکوسج، محمد بن یحییٰ، محمد بن رافع، عبد بن حمید، یحییٰ بن جعفر البیکندی، حسن بن ابی ربیع، احمد بن منصور الرمادی، احمد بن یوسف السلمی، احمد بن الازہر، سلمہ بن شبیب، اسحاق بن ابراہیم الدبری، ابراہیم بن سوید الشبامی، حسن بن عبد العالی البوسی، ابراہیم بن محمد بن برہ الصنعانی، احمد بن صالح المصری اور حجاج بن
الشاعر. یہ بھی مختصر لسٹ ہے اور اس کے علاوہ جو میں نے یہاں ذکر نہیں کی ہے وہ بڑی تعداد میں ہے. تو اتنے بڑے بڑے ائمہ نے آپ کے سامنے زانو تلمذ طے کیا. احمد بن حنبل، ابن راوائے، یحییٰ بن معین، علی بن مدینی، تو ان کے شاگرد ہیں اور ان سے کسب فیض کیا. امام عبد الرزاق الصنعانی جو ہے، ان کے متعلق مورخین کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے علاوہ کسی اور شخص کے پاس اس قدر لوگ زیادہ سفر کر کے نہیں آئے. اکثر علماء اسلام ان کے پاس حصول علم کے لیے حاضر ہوتے، یعنی یہ مرجع خلائق تھے. لوگ علم کے حصول کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ کے دروس میں شریک ہوتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی جتنا لوگ ان کے لیے سفر کیا کرتے تھے، کوئی اور ہستی نہیں تھی جن کے لیے لوگ سفر کرتے اور ان کے ساتھ ان کی خدمت میں رہ کر حصول علم کی اپنی علم کے حصول میں مشغول رہتے. اور بعض مورخین نے آپ کو المرتحل الیہ من الآفاق آپ کو لقب دیا ہے کہ یعنی آپ ایسی شخصیت ہیں جن کی طرف دنیا بھر سے لوگ سفر کر کے آتے ہیں اور آپ سے کسب فیض کرتے ہیں. علامہ ذہبی اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان کو مخزن علم قرار دیا ہے اور آپ کے تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ آپ کو 17,000 احادیث یاد تھی. امام عبد الرزاق الصنعانی نے اپنے پیچھے بہت ساری تصانیف یادگار چھوڑی، مگر وقت نے ان کو ختم کر دیا. امتداد زمانہ کے ساتھ وہ بھی مفقود ہو گئیں. آپ نے ایک جامع یا سنن عبد الرزاق کے نام سے بھی کتاب تصنیف کی تھی اور اس کی اکثر حدیثوں کی کتب صحاح میں تخریج کر دی گئی ہے. اسی طرح کتاب السنن فی الفقہ، کتاب المغازی اور تذکرہ نگار یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ نے تفسیر میں بھی ایک کتاب تصنیف کی تھی. لیکن ان تمام تصانیف میں سب سے مشہور جو ہے وہ ہے مصنف عبد الرزاق. جیسے میں نے اس کے تعارف میں بتایا کہ مصنف حدیث کی وہ کتاب ہوتی ہے جو فقہی ابواب پر مرتب جسے کیا گیا ہو، جیسے کتاب الایمان، کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، اور پھر ان کتب کے آگے پھر مزید ابواب بندی کی جاتی ہے. مصنف عبد الرزاق یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے بعد سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے. یعنی جو مصنفات ہیں ان میں سب سے مشہور تو مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مگر اس کے بعد جو دوسرے درجے کی جسے علماء اور محدثین کے ہاں، مفسرین کے ہاں، علماء اسلام کے ہاں جسے شہرت حاصل ہوئی، وہ یہ دوسرے درجے کی مصنف ہے. مگر ابن ابی شیبہ کو اگر شہرت کے اعتبار سے مقام حاصل ہے، وہ اس سے فوقیت رکھتی ہے، تو قدامت کے لحاظ سے یعنی یہ اس سے پہلے تصنیف ہوئی، اس سے پہلے لکھی گئی، تو قدامت کے لحاظ سے مصنف ابن ابی شیبہ پر مصنف عبد الرزاق کو فوقیت حاصل ہے. امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے مصنف عبد الرزاق کو حدیث کی کتابوں کے تیسرے طبقے میں ذکر کیا ہے. اس کتاب کی، اس مصنف کی سب سے اہم خصوصیت وہ یہ ہے کہ اس کی اکثر روایتیں جو ہے وہ ثلاثی ہیں، یعنی عبد الرزاق الصنعانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں، تو اس کی اکثر روایتیں ثلاثی ہیں. یہ اس کی سب سے بڑی خصوصیت ہے اس کتاب کی. اور اس کے اندر احادیث و آثار کی مجموعی تعداد 19,418 ہے، اور اس میں کتب کی تعداد جیسے میں نے بتایا کہ فقہی ابواب پر ہے، تو اس کے اندر 31 کتابیں ہیں اور پھر ہر کتاب کے تحت متعدد ابواب ہیں. یہ کتاب دارالکتب العلمیہ بیروت سے چھپ چکی ہے، المکتبۃ الاسلامی بیروت سے
شائع ہو چکی ہے، اور ادارت القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی سے بھی 11 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ سب سے بہترین نسخہ علامہ حبیب الرحمن اعظمی کا ہے۔ یہ بر صغیر سے ان کا تعلق تھا، ہندوستان سے، اور انہوں نے اس پر تعلیقات لکھی ہیں، حواشی لکھے ہیں، اور پھر اس کی روایات کی تخریج کی ہے، اور ان پر جرح و تعدیل بھی ان کے راویان پر کی ہے۔ تو سب سے بہترین نسخہ جو اس وقت دستیاب ہے وہ علامہ حبیب الرحمن اعظمی کی تحقیق کا ہے، اور اس کے متعدد اردو تراجم بھی شائع ہو چکے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔